फैसला बाद एयरपोर्ट में कोरोना के केसेस सामने आने लगे। दुबई जाने वाले मजीद 5 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तशखीस। मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तशखीस के बाद उनको बैरून मुल्क रवानगी से रोक दिया गया। बैरून मुल्क जाने वाली परवाजें मंसूख कर दी गई हैं। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मजीद 5 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। फैसलाबाद एयरपोर्ट से दुबई जाने वाले 7 मुसाफिरों में कोरोना की तशखीस। मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तशखीस के बाद बैरून मुल्क रवानगी से रोक दिया गया। एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने नए तालीमी सेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कोरोना वायरस के मनफी असरात के बायस तालीमी साल का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। पंजाब में नया तालीमी साल 1 अगस्त 2022 से शुरू होगा और 31 मार्च 2023 को खत्म होगा। मौजूदा सेशन मार्च की बजाय मई तक चलेगा। मौजूदा तालीमी साल का इख्तिताम 31 मई को होगा। बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा। जी, कोविड की वजह से पिछले 2 साल से मुसलसल तालीमी सेशन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है और हर साल जो कि 31 मार्च को सेशन खत्म होता था, इस बार भी सेशन जो है मजीद डिले किया गया है और 31 मार्च की बजाय मई में इस सेशन को खत्म करने का ऐलान किया गया है। जो आज नोटिफिकेशन जारी किया गया है महकमा तालीम पंजाब की तरफ से, उसके मुताबिक अगला तालीमी सेशन जो है वो 1 अगस्त से शुरू होगा, लेकिन उसके इख्तिताम का जो टाइम है वो 31 मार्च ही होगा। लेकिन जो मौजूदा सेशन है वो मार्च की बजाय मई तक ले जाया जाएगा और बच्चों से इम्तिहान जो है वो भी लेट लिए जाएंगे, क्योंकि ये सेशन भी अगस्त में शुरू हुआ था और बच्चों को मुकम्मल सिलेबस जो है वो पढ़ने का मौका मुसलसल नहीं मिल सका। कोविड की वजह से छुट्टियां भी आई और दीगर कई मसाइल जो है वो तालीमी इदारों को उनका सामना करना पड़ा, जिस पर तालीमी सेशन जो है उसमें तरमीम की गई है और इसमें यह भी वाज़ेह किया गया है कि जो ये शेड्यूल है ये सिर्फ रवा तालीमी सेशन पर इम्प्लीमेंट होगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शुक्रिया जहांगीर अपडेट करने के लिए। मोटरवे पर धुंध छा गई। मोटरवे M3 को दरखाना से फैजपुर लाहौर तक बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि मोटरवे को मुसाफिरों की हिफाजत के पेश नजर बंद किया गया है। मोटरवे पर धुंध छा गई। मोटरवे M3 को दरखाना से फैजपुर लाहौर तक बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि मोटरवे को मुसाफिरों की हिफाजत के पेश नजर बंद किया गया है। बात करते हैं हाशिर वड़ाइद से। हाशिर, कहिएगा इस मुतालिक। की शिद्दत में इजाफे की वजह से मोटरवे M3 को फैजपुर लाहौर से लेकर दरहाना तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। इस हवाले से जो मोटरवे पुलिस के तर्जमान है उनका यही कहना है कि मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के लिए बंद किया गया है, क्योंकि इस वक्त मोटरवे पर जो हद निगाह है वो 100 मीटर से कम रह गई थी, जिसके बाद ये अच्छा जाहिर किया जा रहा था कि अगर मोटरवे खुली रहे तो कोई ना कोई जो हादसा है वो रुनमा हो सकता है, जिसके बाद शहरियों की हिफाजत के लिए मोटरवे M3 को फैजपुर लाहौर से लेकर दरहाना तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। और मोटरवे पुलिस हुकाम का यही कहना है कि जब हद निगाह 200 मीटर से ज़्यादा होगी तो उस वक्त जो गाड़ियाँ उनको कानवाई की सूरत में जाने की इजाज़त दी जाएगी और इसी तरह जब हद निगाह 350 मीटर से ज्यादा होगी तो उस वक्त मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर जो है वो खोल दिया जाएगा। इस वक्त मोटरवे M3 की फैजपुर लाहौर से लेकर दरखाना तक चारों जो बीट हैं, जिनमें बीट 12, 13, 14 और 15 जो है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है। और मोटरवे पुलिस हुकाम का यही कहना है कि धुंध की वजह से जो शहरी हैं वो गैर जरूरी सफर से मुकम्मल तौर पर इजतनाब करें। उसके साथ साथ जो गाड़ियां उन पर फोग लाइट का प्रॉपर इस्तेमाल करें और अगली जो गाड़ियों से मुनासिब फासला रखें, ताकि धुंध की वजह से कोई भी जो हादसा है वो रोनवाना। और धुंध में के सीजन में सफर करने से पहले मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 130 या मोटरवे पुलिस की जो ऐप है हम सफर ऐप, उससे मुकम्मल तौर पर आगाही हासिल करने के बाद जो सफर है वो करें। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको M4 का बताता चलूं तो मोटरवे M4 को इस वक्त पिंडी बटियां से लेकर अब्दुल हकीम तक सिर्फ ITV ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो धुंध की शिद्दत है उसमें कमी है, जिसके बाद इसको मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया गया। और इसके हवाले से मोटरवे पुलिस तर्जमान का यही कहना है कि अगर मोटरवे M4 पर भी जो धुंध की शिद्दत है उसमें इजाफा होगा तो मोटरवे M4 को भी मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ताहाल सिर्फ मोटरवे M3 को समुद्री से लेकर जो है फैजपुर लाहौर तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया, जबकि मोटरवे M4 को पिंडी बटियां से लेकर अब्दुल हकीम तक जो है वो सिर्फ ITV ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। जी, मोटरवे हुकाम का ये कहना है कि शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताते हैं चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत पर टोबा के शहरियों की जान की हिफाजत और शहर में बेहतर माहौल फराहम करने के लिए डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने सख्त हिदायत जारी कर दी। जिला में गटरों का ढक्कन न होने पर मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ महकमाना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाईवेज पर वाक़े स्कूलों के बाहर भी गटरों के ढक्कन लगाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। बात करते हैं मुबश्शिर हसन नकवी से। मुबश्शिर, बताइएगा।
جی بالکل، ٹوبا ٹیکسنگ کی گلیوں اور محلوں میں سیوریج کا پانی جمع نہ ہو، گندگی کے ڈھیر نہ ہو اور کوئی ایسا مقام نہ ہو جہاں پر گٹروں کے ڈھکن نہ ہو. اس حوالے سے آج اہم فیصلے جو ہیں وہ ڈپٹی کمشنر آفس میں اجلاس میں کیے گئے، جس میں ڈپٹی کمشنر ٹوبا ٹیکسنگ عمر جاوید نے متعلقہ محکموں کے افسران کو سخت ہدایات جاری کی ہیں. اسی حوالے سے ڈپٹی کمشنر سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں. سر آپ بتائیے گا کہ گٹروں کے ڈھکن کے حوالے سے کچھ سروے بھی ہوا ہے، کوئی ایسا مقام سامنے آیا ہے جہاں پہ ڈھکن نہ ہو، اور کیا ہدایات جاری کی ہیں آپ نے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیف سیکرٹری صاحب کی اور حکومت پنجاب کی سی ایم صاحب کی بڑی سخت ڈائریکشنز ہیں اس میں، اور اس کے اندر جو گٹر کے ڈھکن ہیں اس کے اندر کچھ حادثات رپورٹ ہوئے تھے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے بڑی اس کے معاملے کے اوپر سخت نوٹس لیا ہے. تمام میونسپل کمیٹیز کو، ضلع کونسل کو، لوکل گورنمنٹس کو، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ، جن کے پاس واٹر سپلائی سیوریج کی اسکیمز ہیں، ان سب کو اب بلا کر بتایا گیا ہے کہ یہاں پر کسی قسم کی اس میں لیکسٹی جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی. سروے کروایا ہم نے، الحمدللہ کوئی جس طرح کی کوئی چیز نوٹ تو نہیں ہوئی، لیکن تمام ڈپارٹمنٹس کو اس معاملے میں الرٹ کیا گیا. اس کے علاوہ گورنمنٹ پنجاب نے اور بھی ڈائریکشنز دی ہیں، جیسے گرین بیلٹس کی مینٹیننس ہے، اس کے علاوہ پارکس کے اندر، اسٹریٹ لائٹس کے اندر صفائی ستھرائی، جنرل پبلک بلڈنگز، اور ہماری جتنی الائڈ ہیں سکولز کے باہر جو مین روڈز کے اوپر سکولز ہیں ان کے باہر سٹاف کی ڈپیوٹمنٹ کے وہاں پر چھٹیوں کے وقت اور جب وہ سکول سٹارٹ ہوتا ہے اس وقت جو ہے وہ کسی قسم کا حادثہ پیش نہ آئے. ان تمام چیزوں کو ہم لوگ نوٹ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر اچھی کارکردگی دکھائیں گے. سر اس حوالے سے ہدایت بھی جاری ہوئی کہ اگر کوئی محکمے کا کوئی افسر جو ہے اس کی کوئی غفلت سامنے آتی ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی کوئی؟ جی یہ اس میں گورنمنٹ پنجاب کی بڑی اسٹرکٹ جو ہے وہ پالیسی ہے کہ اگر جو کوئی اس قسم کے کام کے اندر اگر کوئی لیکسٹی ہے یا کوئی بندہ اس کے اندر صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا تو اس کے خلاف جو ہے وہ سخت تادیبی کارروائی کی جائے گی اور اس کو کسی کی صورت بخشا نہیں جائے گا. تو اس میں یہ ڈائریکشن جو ہے بڑے واضح اور واشکاف الفاظ کے اندر تمام ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کو کنوے کی ہے. اچھا بالکل، اہم ہدایات جو ہے وہ آج کے اجلاس میں ڈسکس بھی کی گئی. اس حوالے ڈپٹی کمشنر عمر جاوید نے شہریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ ایسے مقامات ڈپٹی کمشنر نے تمام سرکاری عمارات کی صفائی کی ہدایت کر دی ہے. مبشر آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ. جھنگ میں کھاد کے بحران کے حوالے سے فرٹیلائزر ایسوسی ایشن کا اجلاس میں ضلعی انتظامیہ اور محکمہ زراعت کی جانب سے بحران پر قابو پانے کی حکمت عملی کو سراہا گیا. فرٹیلائزر ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک روز میں 6000 کے قریب کھاد کی بوریاں سپلائی کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے. بات کرتے ہیں اویس خان سے. اویس بتائیے. ملک جنگ میں کھاد ڈیلر ایسوسی ایشن کے اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں انتظامیہ کی جانب سے کھاد کے بحران پر حوالے سے کی جانے والی کوششوں کو سراہتے ہوئے جو ہے بحران کے خاتمے کی بھی نوید سنائی گئی ہے. اس حوالے سے میں کھاد ایسوسی ایشن کے صدر جناب سر مجھڑ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا کیا دیکھتے ہیں کھاد کے بحران پر قابو پانے کے حوالے سے جو اقدامات کیے گئے اور اب موجودہ کیا صورتحال ہے کھاد کے حوالے سے؟ الحمدللہ جی، ڈی سی او جنگ شاہد عباس جوہریہ صاحب اور ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر اختر حسین کی کاوشوں سے اور فرٹیلائزر ایسوسی ایشن اور تمام ڈیلرز نے محنت کر کے کھاد کے بحران پر قابو پا لیا ہے. آج مکمل طور پہ 6-7 ہزار بوری کسٹمرز کو تقسیم کی گئی ہے. اب جو پینک تھا کھاد کی شارٹیج کا وہ بالکل ختم ہو گیا ہے، اور ڈی سی صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے آن لائن ویریفیکیشن سسٹم سٹارٹ کیا، جس کی وجہ سے مافیا اور مڈل مین جو تھا جو کھاد کو بلیک کرتا تھا وہ مکمل طور پر نکل گیا ہے، اور اب پیور ذمہ داروں کو کھاد مل رہی ہے. جنگ میں کھاد کی کسی قسم کی شارٹیج نہیں ہے، اور ڈی سی صاحب نے خاص طور پہ ہمیں کہا تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ بکنگ کروائیں، اور ہم تمام ڈیلرز نے اور ایسوسی ایشن نے محنت کر کے مکمل بکنگ کروائی ہے، اور جنگ کو زیادہ سے زیادہ کھاد دینے میں ہم نے ڈی سی صاحب کے ساتھ تعاون کیا ہے، اور ضلعی انتظامیہ اور زراعت کا محکمہ ان کی کاوشوں سے جنگ میں کھاد کا بحران مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے، اور تمام ڈیلروں کے پاس وافر مقدار میں کھاد موجود ہے. تھینک یو. اس پر ان کا کہنا ہے کہ کھاد کا بحران پر قابو پا لیا گیا، اور اس حوالے سے کھاد بحران پر قابو پا لیا. ویس آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ. چنیوٹ میں قبضہ مافیا کی شامت، محکمہ لائف سٹاک کی بڑی کارروائی. کوٹ امیر شاہ میں 1 ارب مالیت کی 103 ایکڑ سرکاری اراضی واگزار کروا لی گئی. سیکرٹری لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ پنجاب کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹاک چنیوٹ ڈاکٹر یوجین سہیل نے کوٹ امیر شاہ میں کارروائی کی. 1 ارب سے زائد مالیت کی 103 ایکڑ سرکاری اراضی کو واگزار کروا لیا گیا. یہ ہمارا جو لائف سٹاک ایکسپیریمنٹل اسٹیشن کوٹ امیر شاہ کا رقبہ ہے، کافی سالوں سے ایسے تھا، دریا برد تھا، لیکن یہ دریا کے ساتھ ساتھ بہت سارا ایریا ہمارا تقریباً 103 ایکڑ کے قریب ایریا جو ہے نا یہ انڈر کلٹیویشن تھا. یہ آج واگزار ہو گیا اور یہ ہمارے ہینڈ اوور ہو گیا. تحصیلدار دلالیاں اسلم ضیاء نے اپنی موجودگی میں سرکاری زمین کے گرد نشانات لگوائے. دریا کنارے قبضہ شدہ 103 ایکڑ زمین محکمہ لائف سٹاک کی ملکیت تھی، جو کہ کئی سالوں سے مقامی لوگوں کے زیر استعمال تھی. 1 ارب سے زائد مالیت کا رقبہ ہے جی، جو مختلف لوگوں کے قبضے میں زیر کاشت تھا، وہ ہم نے واگزار کرایا،
اور اب لائف سٹاک ان کو ہینڈ اوور کر دی ہے. یہ نیکسٹ یہ کاشتکاری کریں گے جس بھی پرپز کے لیے استعمال کریں ان کے پاس ہے. ڈاکٹر یوجین سہیل کا کہنا تھا کہ دریائی کٹاؤ کے باعث سرکاری زمین دریا برد ہونے کا خدشہ تھا. اب زمین محکمہ لائف سٹاک کے متعلق کاموں میں استعمال کی جائے گی. کیمرامین علی زیب چوہان کے ساتھ عبد القدیر، سٹی 41 چنیور. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے فیصل آباد میں اراضی کی نئی قیمتیں متعین کرنے کا معاملہ، نئی قیمتوں کا اطلاق ایک بار پھر 31 جنوری تک مؤخر کر دیا گیا. قیمتوں کے حوالے سے 1 فروری کو نیا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا اعلان. بات کرتے ہیں عمیر عظمت سے. عمیر، کہیے گا اس متعلق. جی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے جائیدادوں کی رجسٹری کے موقع پر ٹیکس چوری کو روکنے کے لیے فیصل آباد میں جو اراضی ہے اس کی قیمتوں کا تعین کیا گیا تھا اور اس حوالے سے ایک ریٹ لسٹ بھی جاری کی گئی تھی. تاہم شہریوں کی جانب سے اس پر تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے جڑے افراد کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا، جس پر ایف پی آر نے اپنی وہ ریٹ لسٹ جو تھی اس کا اطلاق جو تھا وہ مؤخر کر دیا تھا اور 15 جنوری کے بعد سے اس کی امپلیمنٹیشن کا اعلان کیا تھا. مگر ایف پی آر کی جانب سے ایک بار پھر اس فہرست کو یا اس نئی ریٹ لسٹ کے اطلاق کو روک دیا گیا ہے اور اس حوالے سے 31 جنوری تک کا نوٹیفیکیشن ایف پی آر کی جانب سے جاری کیا گیا ہے کہ 31 جنوری تک ان قیمتوں کا، نئی قیمتوں کا اطلاق نہیں ہوگا اور پرانی قیمتیں ہی بحال ہوگی، جبکہ اس حوالے سے 1 فروری کو نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا جس میں جو آئندہ کا لائحہ عمل ہے اور آئندہ کے اپڈیٹ کر رہے تھے. شکریہ. شاہد رزاق سکہ کی زیر صدارت انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ فیصل آباد کا اہم اجلاس. شیخ محمد سعید سٹی جنرل سیکرٹری اور میاں ریاض شاہد ڈپٹی جنرل سیکرٹری نامزد. شہر کی تاجر برادری کا دونوں نامزد عہدیداروں پر مکمل اعتماد کا اظہار اور مبارکباد دی. اس موقع پر شاہد رزاق سکہ کا کہنا تھا کہ مرحوم محمود عالم جٹ کی کمی ہمیشہ محسوس کی جائے گی. شیخ سعید تاجروں کے مسائل کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے. شاہد رزاق سکہ کی زیر صدارت انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ فیصل آباد کا اہم اجلاس. شیخ محمد سعید سٹی جنرل سیکرٹری اور میاں ریاض شاہد ڈپٹی جنرل سیکرٹری نامزد. شہر کی تاجر برادری کا دونوں نامزد عہدیداروں پر مکمل اعتماد کا اظہار اور مبارکباد دی. مرحوم محمود عالم جٹ کی کمی ہمیشہ محسوس کی جائے گی. شیخ سعید تاجروں کے مسائل کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے. فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں لائنز 1 کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے ممبران کو چیمبر کی ممبرشپ حاصل کرنے کی دعوت دی گئی. بات کرتے ہیں شراز بٹ سے. شراز، کہیے اس متعلق. لائزون کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں منعقد ہوا ہے، جس کو چیئر کر رہے تھے رانا سکندر اعظم، جو کہ سابق صدر بھی ہیں فیصل آباد چیمبر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ لائزون کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں. اس موقع پر گڈز کیریئرز ایسوسی ایشن کے تمام عہدیداران نے رانا سکندر اعظم سے ملاقات کی. لائزون کمیٹی کی اجلاس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مزید ممبران کو بڑھایا جائے، ممبرشپ گروتھ کے اوپر فوکس کیا جائے. رانا سکندر اعظم نے تمام گڈز اینڈ کیریئرز ایسوسی ایشن کے عہدیداران کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ وہ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں ممبرشپ حاصل کریں. فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کی ممبرشپ کے بینیفٹس اور اس کے ثمرات کے حوالے سے رانا سکندر نے تمام عہدیداران کو آگاہ بھی کیا اور تمام لوگوں سے اس بات کا وعدہ بھی لیا ہے کہ وہ تمام ایسوسی ایشن کے ممبران جو ہیں وہ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کی ممبرشپ بھی حاصل کریں گے، جس میں ان کو مختلف قسم کے ٹیکس چھوٹ کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ ڈائریکٹ ملاقات کرنے کے موقع ملتے ہیں، جس میں وہ اپنے تمام مسائل کو بہتر طریقے سے حل بھی کر سکتے ہیں. رانا سکندر اعظم کا کہنا تھا کہ آپ لوگ ٹیکس پیئر ہیں، آپ ٹیکس ادا کرتے ہیں، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے ممبرشپ کو حاصل کریں، اور اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں. اس موقع پر گڈز کیریئرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین اور شراز بٹ اپڈیٹ کر رہے تھے. شکریہ. فیصل آباد موبائل ایجوکیشن یونٹ سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے آل فیصل آباد آئل ڈیلرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں اور ڈرائیورز کے لیے ٹریفک قوانین کی آگاہی کے لیے ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا. بات کرتے ہیں عبدالرحمان سے. جی عبدالرحمان. جب بات کریں موبائل ایجوکیشن یونٹ سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے آج یہاں پر ٹریننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا لال محل چوک میں، جہاں پر فیصل آباد آئل ڈیلرز ایسوسی ایشن اور اس کے علاوہ پاکستان آئل ٹینکرز اونر ایسوسی ایشن کے عہدیداران اور ڈرائیور حضرات نے شرکت کی. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں، ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ موجود ہے. جی جو سب بتائیے گا آج کی ٹریننگ کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. اس کے بعد سلیم صاحب نے بہت اچھے طریقے سے ہمارے ڈرائیور حضرات کو بتایا
کہ کیسے آپ نے فالو کرنا ہے روڈ کو. اس کے بعد مبشر صاحب نے خان صاحب نے بہت تفصیل سے بتایا. ہم چاہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ سے جتنا بچا جا سکے ڈرائیور حضرات کو اپنی غلطی سے اجتناب کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ ہم موٹر وے پہ جاتے ہیں, سب قانون فالو کرتے ہیں, اسی لیے ہمیں روڈ پہ بھی جائیں, جب ہم جائیں کم از کم جیسے سلیم صاحب نے تفصیل سے سب حضرات کو بتایا ہے ویسے ہی ہمیں انشاءاللہ اس پہ بھی غور کرنا چاہیے, موقع نہیں دینا چاہیے. ایک ایکسیڈنٹ ایک جان چلے گئی پوری انسانیت کا بڑا نقصان ہے, نہیں ہونا چاہیے. جی سلیم صاحب کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا بہت شکریہ جی, آپ ہمارے اس ایونٹ کو جو ہے, کیونکہ یہ ایونٹ ہم سب کا ہے. روڈ ایکسیڈنٹ جو ہے سبھی کے لیے جو ہے وہ جان لیوا ہے. اس میں کسی بھی ماں کا لاڈلا, کسی بہن کا مان, کسی بیوی کا سہاگ ایک ڈرائیور کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے لقمہ اجل بن جاتا ہے اور پوری فیملیز ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے ڈیفینیٹلی آل ٹینکر جو ہیں ہمارے روڈ پہ جو ہے موو کرتے ہیں, تو ان کی ٹریننگز کے لیے یہ جو سیشن ہمیں انعقاد کیا اور الحمدللہ اس کے فروٹفل رزلٹس آئیں گے. اور ڈرائیورز کو ہم نے بریف نہیں بلکہ بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے ٹریننگ دی اور انشاءاللہ اس کا رزلٹ آئے گا. جی خان صاحب کی کیا میسج دیں گے؟ شکریہ سی 41 کا, اور میں ٹریفک ایجوکیشن یونٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی کاوشیں جو ہے نا وہ بڑے اچھے اس کے ثمرات ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی آگے اس سے بھی زیادہ ایک بہت بڑا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں. اور ہم جو ٹریفک ایجوکیشن جو یونٹ جو اپنا فرائض سر انجام دے رہا ہے, اس کی وجہ سے روڈ ایکسیڈنٹ میں کافی کمی آئے گی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ڈرائیور حضرات بھی, چونکہ ہمارا جو پیٹرولیم پروڈکٹس کا معاملہ تھوڑا سینسٹیو ہوتا ہے, یہ زیادہ کیئرفل ان کو ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں آج کا یہ سیشن کافی مفید ثابت ہوگا. اور روڈ کے سلسلے میں جو اویئرنیس ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اس پر عمل درآمد کر کے ایکسیڈنٹ سے بچا جا سکتا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جس حوالے سے شرکا کا موقف ہے کہ ٹریفک قوانین بارے آگاہی دی, عبد الرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے. شکریہ. اسسٹنٹ سب انسپیکٹر سے سب انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والے 8 پیٹرولنگ اہلکاروں کے آغاز میں ریجنل پیٹرولنگ پولیس آفس میں تقریب کا اہتمام کیا گیا, جس میں اہلکاروں کو پروموشن بیجز بھی لگائے گئے. اس موقع پر ایس ایس پی پیٹرولنگ CTO تنویر ملک, SP CIA سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے. وکاس بیگ سے بات کرتے ہیں. جی وکاس. جی بالکل, پیٹرولنگ پولیس فیصل آباد میں 8 اہلکاروں کو ترقی ملنے پر, جن کو ASI سے سب انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی دی گئی, ان کے اعزاز میں ایک گیٹ ٹوگیدر رکھا گیا تھا, جس میں نہ صرف SSP پیٹرولنگ مرزا انجم کمال موجود تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شہر کے دیگر افسران, جن میں اگر بات کی جائے SP اسپیشل برانچ, اس کے علاوہ SSP RI بھی اور CTO فیصل آباد بھی موجود تھے. تمام تر اہلکاروں کو نہ صرف مبارکباد دی گئی بلکہ اس گیٹ ٹوگیدر میں دوسرے اہلکاروں کو بھی اس چیز پہ جو ہے سمجھایا گیا کہ جس طرح اپنی باری پر جو ہے پروموشن ہر فورس کا حصہ ہوتی ہے, اسی طرح پیٹرولنگ اہلکار جو مزید پروموشن کے منتظر ہیں ان کی پروموشن بھی جلد ہوگی. SSP مرزا انجم کمال ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ اہلکاروں کو پروموشنز دی جاتی ہیں اداروں کے اندر, اور اس کے بعد پھر ادارے اس طرح کی گیٹ ٹوگیدر نہیں کرتے, کیا سوچا آپ نے اس گیٹ ٹوگیدر میں, اور کیا سمجھتے ہیں کہ اہلکاروں کے لیے اس گیٹ ٹوگیدر اور اس طرح دیگر افسران کی آمد کے بعد جو ہے کیا تاثر جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں پروموشن جو ہے نا وہ بیک بون ہوتی ہے اس کی پرفارمنس کے حوالے سے. تو ماشاءاللہ ہمارے یہ 8 آفیسرز پروموٹ ہوئے. اگر ایسے پروموشن ہوتی ہے نہیں پتہ چلتا. ہم نے آج گیٹ ٹوگیدر کی, میں نے کچھ اپنے آفیسرز ہیں مہربان ہیں, سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں, ان کو سب کو بلایا, دوسرے SSP صاحبان بھی تشریف لائے. تو ایک تو جو ہمارے اچھے آفیسرز تھے ان کی حوصلہ افزائی ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے تھے جنہوں نے پروموٹ ہونا ہے تو انہیں بھی تھوڑا شوق لگے گا, وہ اچھے کام کریں گے تاکہ ہم بھی جلد سے جلد پروموٹ ہوں اور اس طرح کی تقریبات میں ہم بھی جا سکیں, ہمارے بھی شولڈر پہ رینکس کا اضافہ ہو سکے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی اچھی ایک ہم نے کاوش کی ہے جس سے ہمارے محکمے میں ایک پازیٹیو اثرات آئیں گے. اچھا بالکل, پازیٹیو اثرات جو ہیں محکمے میں اور اہلکاروں پر اس چیز کے ضرور آئیں گے, چونکہ فیصل آباد ریجنل پیٹرولنگ پولیس آفس کے اندر تمام تر اہلکار. اپڈیٹ کرنے کے لیے کبڈی فیڈریشن کے عہدیداروں اور کھلاڑیوں کی شکیل جٹ مرحوم کے گھر آمد, مرحوم کی حادثاتی موت پر اہل خانہ سے تعزیت کی. وفد میں پاکستان کبڈی فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل محمد سرور رانا موجود تھے. وائس چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی سپورٹس شبیر سندھو شامل. پاکستان کبڈی ٹیم کے سابق کپتان مشرف جنجوا کی شرکت, کپتان عرفان مانا, عالمی کبڈی مبصر طیب گیلانی اور دیگر بھی وفد میں شریک. مرحوم کے سال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی گئی.
DHQ اسپتال چنیوٹ کے چلڈرن وارڈ میں زیر علاج بچوں کو سردی سے بچانے کے لیے محکمہ صحت کا احسن اقدام. CEO ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقف اور ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر آف نیشنل پروگرام ڈاکٹر محمد ارشد اور چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر شعیب علی نے نوزائیدہ بچوں میں گرم ٹوپیاں تقسیم کی. بات کرتے ہیں عبدالقدیر سے. جی عبدالقدیر. ہاں جی بالکل، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چنیوٹ کے چلڈرن وارڈ میں زیر علاج بچوں کو سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے محکمہ صحت چنیوٹ کی جانب سے احسن اقدام سامنے آیا ہے. یونیسیف کے تعاون سے جو زیر علاج بچے ہیں ان کو گرم ٹوپیاں فراہم کی گئی ہیں اور دیگر جو گرم ملبوسات ہیں وہ فراہم کیے گئے. ہمارے ساتھ چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر شعیب علی صاحب موجود ہیں. سر بتائیے گا کہ بچوں کو سردی سے محفوظ بنانے کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، بہت ہی اچھا یہ ایک قدم اٹھایا گیا ہے محکمہ صحت کی جانب سے یونیسیف کے تعاون سے. سردیوں کے موسم میں بچوں میں جو ہے وہ چھاتی کے مسئلے مسائل، چیسٹ انفیکشن زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو ایسے کپڑے جو گرم ہوں جا کے بچے سردی سے بچایا جا سکے. تو اس حوالے سے محکمہ صحت نے جو یونیسیف کے حوالے سے جو بچوں کو گرم ٹوپیاں اور ایون جو ہے ہم نے جو ہے نا گرم جو ان کو کپڑے بھی دیے ہیں تاکہ جو ہے نا بچوں کو سردی سے بچایا جائے. تو یہ ایک بڑا احسن قدم ہے. جی بالکل. CEO ہیلتھ چنیوٹ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقف، ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر آف نیشنل پروگرام ڈاکٹر محمد ارشد نے جو ہے وہ بچوں کو ٹوپیاں فراہم کی ہیں. سر بتائیے گا کہ بچوں کو سردی سے بچانے کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے، اس حوالے سے مزید اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ بچوں کو سردی کے کپڑے یونیسیف کے اقدام سے انڈر IRM&NCI دیے گئے ہیں تاکہ بچوں کو سردی سے بچایا جا سکے اور اس کی جتنی سی حفاظت ہو سکے اتنی کی جائے. اور اسی کے ساتھ ہم ورلڈ پری میچور بیبی ڈے بھی منا رہے ہیں اور اسی لیے اسی کاوش کے تحت اسی سلسلے میں ہم نے کیپس اور جرسیاں اور ٹراؤزر وغیرہ بچوں کو دیے ہیں تاکہ ان کو سردی سے زیادہ بچایا جا سکے اور ان کی صحت کا خیال کیا جائے اور یہ تندرست و توانا ہو کے یہاں سے جائے. جی بالکل، سردی کا موسم ہے اور بچے چیسٹ انفیکشن اور دیگر جو ہے وہ بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں. عبدالقدیر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ. فیصل آباد ایوب زرعی تحقیقاتی ادارے میں گندم کے حوالے سے 2 روزہ کانفرنس. وزیراعظم زرعی ایمرجنسی کے تحت گندم کے بیج کی پیداوار، ذخیرہ اور کاشتکاروں میں تقسیم کے حوالے سے سیمینار منعقد ہوا. زرعی سائنسدانوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. گندم کے حوالے سے منعقدہ کانفرنس میں ملک بھر سے گندم کے ماہرین نے شرکت کی اور اپنی تجاویز سے آگاہ کیا. اس دوران سرٹیفائیڈ بیج میں اضافے کے لیے بھی لائحہ عمل بنانے کی بات کی گئی. تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جی یہ فیڈرل گورنمنٹ کی بڑا اچھا انیشیٹو ہے. ہماری پر یونٹ ایریا جو پروڈکٹ پیداوار ہے وہ کافی کم ہے، تو اس کے حوالے سے جو ہے نا یہ پیداوار ہماری انشاءاللہ آنے والے سالوں میں اس پروجیکٹ کے ثمرات ہمارے پروڈکشن کی صورت میں نظر آئے گا انشاءاللہ. زرعی سائنسدانوں کا موقف تھا کہ گندم سب سے اہم فصل ہے، اس کی بہتر پیداوار کے لیے انقلابی اقدامات کرنے کی اشد ضرورت ہے. جتنی ہماری ایریا ہے انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہے یہ پروگرام اچھا رہا اور اس میں سارے دوست آئے، اسٹیک ہولڈرز. اس میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں نے یہاں پہ دیکھی ہیں، تجویزیں بھی دی ہیں اور انشاءاللہ مزید کام کریں گے. انشاءاللہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. اس موقع پر ڈائریکٹر گندم ایوب ریسرچ ڈاکٹر جاوید احمد نے موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی. زرعی سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ بہتر پیداوار کے لیے کسانوں کی شرکت ضروری ہے. کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد. اس کے ساتھ ہی نیوز ٹوڈے سب تک کے لیے اتنا ہی.